मिस अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मिस अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मिस अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मिस अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। हमजा, बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। बैठ के क्लास लीजिए इत्मीनान से, शाबाश। मीसम, वजाहत, इस्मत ज़हरा, वालेकुम अस्सलाम। मीसम, आपने क्या लिखा है बेटे? अहमद हसन, वालेकुम अस्सलाम। ज़ोया उमर, वेरी गुड। प्रेजेंट आगे ज़ोया उमर की। अब्दुल अहमद, वालेकुम अस्सलाम। गुड ज़ोया, वेरी गुड। अब्दुल अहद, वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड। प्रेजेंट प्रेजेंट भेजते जाएं, शाबाश। ये होते हैं अच्छे बच्चे जो याद रखते हैं कि उन्होंने क्या करना है। मानूर मोहसिन, हाजरा, हादिया, अर्श, मौज़म, शाबाश। सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत रेगुलर रहते हैं क्लास, और काम भी बहुत अच्छे तरीके से करके भेज रहे हैं। ज़बरदस्त बेटा, आप सबको अप्रिशिएट कर रही हूँ मैं। वेरी गुड। कोई बात नहीं मीसम, ख्याल रखिएगा आप। किरण किरण फातिमा आ गई हैं, वेरी गुड। चलिए, आप साथ साथ अपनी प्रेजेंट भेजते रहिए और हम पढ़ाई का सिलसिला शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्या पढ़ रहे थे? अरकान ईमान। अब तक तो मेरे बच्चों को अरकान ईमान याद हो गए होंगे। ईमान मुफस्सिल भी याद है। कल भी मैसेज आ रहे थे बच्चों के कि हमसे सुन लें। वेरी गुड। मुझे लगता है कि तमाम बच्चों ने याद कर लिए तर्जुमे के साथ, है ना? शाबाश। अरकान ईमान भी सब बच्चों को समझ में आ गए। अरकान ईमान 5 हैं। 4 हम पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला पर ईमान। अल्लाह ताला पर ईमान में एक और भी जो है रुकन शामिल है। कौन सा है? तकदीर पर ईमान, है ना? तो तकदीर जो है, तकदीर पर ईमान क्या है कि अच्छाई और बुराई अल्लाह ताला की तरफ से होती है ना? तो वो अल्लाह ताला पर ईमान में शामिल हो गया। फरिश्तों पर ईमान हमने ये भी पढ़ लिया। किताबों पर ईमान पढ़ लिया। रसूलों पर ईमान पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे आखिरत पर ईमान। अब्दुल्ला प्रेजेंट, इस्मत वेरी गुड। सब आते जा रहे हैं, शामिल होते जाइए, क्लास ज्वाइन करते जाइए। आखिरत के दिन पर ईमान, है ना? एक मुसलमान का पक्का अकीदा है कि तमाम दुनिया जो है एक दिन ख़त्म हो जाएगी, है ना? चलिए किताब खोलिए, किताब का सफ़ा नंबर 5 देखिए। सबने खोल ली? अच्छा, मुझे किस बच्चे ने कल कहा था जिसके पास किताब नहीं है उनको स्क्रीनशॉट चाहिए थे। आप बेटा मुझे अलग से मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? मुझे बच्चे का नाम याद नहीं रहा। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि वो कौन सा बच्चा था। उसवा जी, आपकी प्रेजेंट शामिल हो गई। सज्जाद, वेरी गुड। चलिए, आखिरत आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है? आखिरत से मुराद इस दुनिया के बाद में आने वाली ज़िंदगी है। आप लोगों को पता है ना, ये दुनियावी ज़िंदगी है, ये चंद रोज़ा है। एक मुसलमान का इस बात पर पुख्ता यकीन है कि एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। उस दिन का नाम क्या है? क़यामत। उस दिन क्या होगा? सब बच्चों ने पढ़ लिया था ना कि चंद फरिश्ते हैं जिनके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने काम लगाए हुए हैं, है ना? तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से क़यामत के दिन सूर फूकेंगे। सूर क्या है? एक बहुत तेज़ आवाज़ है,
اتنی تیز آواز ہوگی کہ تمام دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، زمین آسمان ہوا میں اڑنے لگیں گے، تمام دنیا جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ پہاڑ جو کتنے بھاری ہوتے ہیں، وہ جیسے روئی ہوتی ہے نا، جیسے ہوا میں اڑتی ہے، اس طرح اڑنا شروع ہو جائے گی۔ احمد حسن ابھی میں آپ کو انمیوٹ نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم سمجھ لیں گے پھر اس کے بعد کروں گی۔ اپنا کوشچن جو بھی ہے وہ لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ چلیے اسمت زہرا آپ چیک کیجئے، اب آواز آ رہی ہوگی، باقی بچوں کو آ رہی ہے؟ ذرا مجھے ایک میسج کر دیں، تمام بچوں کو آواز آ رہی ہے؟ اسمت کو نہیں آ رہی؟ چلیے اب آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول نے یہ بتایا کہ یہ ایک دن دنیا کا موجودہ نظام ختم ہو جائے گا۔ سب بچوں کو آواز آ رہی ہے؟ اسمت کو بھی آنا شروع ہو گئی، جی ٹھیک ہے بیٹا، تھینک یو بچوں۔ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے، انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ یہ دنیا کا جو نظام ہے، یہ چند روزہ ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اس دن زمین پر پائے جانے والی ساری مخلوقات کو موت آ جائے گی، یعنی کہ جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں موجود ہیں وہ سب کو سب مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کا حساب لے گا۔ انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، جن کے نیک اعمال وزن میں زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جن کے برے اعمال وزن میں زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، ہے نا؟ کیا ہے، آپ نے بار بار بچپن میں چھوٹے ہوتے جب بھی آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن تمام انسان جو ہے وہ مر جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جس کی آواز سن کے تمام دنیا کے جو جتنے بھی لوگ ہوں گے، جو ہم اس سے قیامت سے پہلے جن کا انتقال ہو گیا تھا، جو قیامت کے سے پہلے مر گئے تھے یا جو قیامت والے دن مرے ہیں، وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ کیوں زندہ ہوں گے؟ پھر وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے تمام اعمال کا حساب کتاب دیں گے، جو اعمال انہوں نے دنیا میں کیے۔ اگر دنیا اور پھر ان کے اعمال کا وزن ہوگا، یعنی کہ ان کے اعمالوں کا وزن کیا جائے گا۔ ایک طرف نیک اعمال ہوں گے، آپ نے ترازو دیکھا ہے نا، ترازو کیسا ہوتا ہے؟ اس کے اندر دو پلڑے ہوتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں، بیچ میں ایک وہ سینٹر سے پکڑتے ہیں، اور ایک طرف جو ہے نیک اعمال ہوں گے اور ایک طرف برے اعمال ہوں گے۔ تو جن لوگوں کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور جن لوگوں کے برے اعمال زیادہ ہوں گے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اور وہ زندگی دائمی ہوگی۔ دائمی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ جو جنت میں چلے جائیں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو دوزخ میں جائیں گے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اور حساب کتاب کیسے ہوگا؟ کیسے آپ کے اعمال نامہ پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ ہمارے اعمال نامے اس طرح پیش ہوں گے۔ آپ کو میں نے جب رسولوں پر ایمان پڑھایا تھا، فرشتوں پر ایمان، تو فرشتوں پہ ایمان میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے ساتھ رہنے والے دو فرشتے جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، وہ ہمارے تمام اعمال کو لکھ رہے ہیں، ہے نا؟ ایک فرشتہ دائیں کندھے پر ہے، ایک فرشتہ بائیں کندھے پر ہے، وہ ہمارے تمام اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ یہی اعمال جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھے گا، اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے نیک اعمال زیادہ تھے یا ہمارے برے عمل زیادہ تھے۔ جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، اور جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے نیک اعمال میں اعمالوں کا پلڑا جو ہے وہ زیادہ بھاری کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں نیکیاں کرنی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنے ہیں، اور جن کاموں کو روکا ہے ہم نے وہ کام نہیں کرنے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا کی مخلوق کو مٹا دے گا اور پھر اس کو نئی زندگی بخشے گا۔ اس دن کا نام کیا ہے؟ قیامت۔ سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ دوبارہ جب اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا تمام مخلوقات کو تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی ہم نے دنیا میں کیا ہوگا، ظاہر کیا ہو، چھپ کے کیا ہو، لوگوں کے سامنے کیا ہو یا اکیلے میں کیا ہو، جو دو فرشتے ہیں وہ تو سب کچھ لکھ رہے ہیں نا، ان کو تو سب پتہ ہے۔
تو وہ جو ہے وہ ہمارا اعمال لکھ رہے ہیں، تو وہ سارے اعمال نامہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے گا، اور پھر ان اعمال کو تولا جائے گا، یعنی ان کا وزن کیا جائے گا۔ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں ہوں گے، ان کی زندگی بہت خوشگوار ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، ہے نا۔ تو میرے خیال سے ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے۔ تو ہم لوگوں کو جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نیک اعمال کرنے چاہیے، ان اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے جن کو کرنے کا حکم دیا ہے ہمارے رب نے، اور ان اعمال کو نہیں کرنا، ان کاموں سے رکنا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، سب کی سمجھ میں آ گیا کہ آخرت کے دن سے مراد کیا ہے؟ اس دنیا کے بعد میں آنے والی زندگی۔ آخرت کے دن سے کیا مراد ہے؟ اس دنیا کے بعد میں آنے والی زندگی۔ قیامت والے دن تو ختم ہو جائے گا، تو کیا ہے اس کا مطلب؟ آخرت سے مراد اس دنیا کے بعد میں آنے والی زندگی، یعنی قیامت۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 5 پہ ایکسٹرا نالج کیا آپ جانتے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ سب کو نظر آ گیا؟ اسمت، کن کی کاپی ختم نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، دوبارہ مجھے بتائیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے، عیسائی اور یہودی بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس لیے وہ مسلمان نہیں۔ عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر تو یقین رکھتے ہیں کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ اس تمام دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ جی عرش، میں ابھی آپ کو انمیوٹ کروں گی، پھر آپ مجھ سے کوشچن پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اپنے پاس لکھ لیں تاکہ آپ بھول نہ جائیں۔ تو آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ یہودی اور عیسائی بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا نبی نہیں مانتے، اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس لیے وہ مسلمان نہیں۔ مسلمان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے، اللہ تعالیٰ کو مانے، اور یہ بھی مانے، اس بات کا اقرار کرے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، سب کی سمجھ میں آ گیا؟ تو اب آپ لوگوں کو سب کو پتہ چل گیا کہ ہمارے جو ہے ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 5۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ فرشتوں پر ایمان، آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کتابوں پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو رسول بنا کر بھیجا۔ رسول جو ہیں وہ سچے ہیں اور انسان تھے، تمام رسول انسان تھے اور سچے تھے۔ انہوں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا، انہوں نے ہمیں وہی پیغام دیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کیا کہتے ہیں؟ وحی۔ سب بچوں کو پتہ چل رہا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کیا کہتے ہیں؟ وحی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچایا۔ اس کے بعد ہے آخرت پر ایمان۔ پر ایمان سے مراد ہے اس دنیا کے بعد میں آنے والی زندگی، یعنی کہ اس دن تمام دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد تمام انسانوں کو تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ سب کی سمجھ میں آ گیا؟ سب کی سمجھ میں آ گیا؟ چلیے اب میں ایک سرگرمی ہے، بیٹا گالیاں بالکل نہیں دینی چاہیے مقدم۔ گالی جو ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دوسروں کو اچھے ناموں سے پکارو، ہے نا؟ اس لیے تو ہم لوگ نام رکھتے ہیں نا۔ جب ہم نے کسی بچے کا، جب دنیا میں کوئی بچہ آتا ہے تو ہم اس کا نام کتنا سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں کہ اس کے میننگ بھی اچھے ہوں، وہ پکارنے میں بھی اچھا لگے، کتنا سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اور لوگوں کو اچھے ناموں سے پکارو۔
تو جب ہم نے اتنا سوچ سمجھ کے نام رکھتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کا نام بگاڑیں. تو گالی میں ہم ان کا نام بگاڑتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گناہ ہے. نہ تو آپ نے کسی کی چڑ بنانی ہے، نہ کسی کو گالی دینی ہے. ٹھیک ہے. جب انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط کر دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. توبہ کے دروازے اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کھلے چھوڑے ہیں. تو اگر قیامت سے پہلے اگر ہم اپنے غلطیوں کی معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، سچے دل سے توبہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا. اور پھر اس نیت سے معافی مانگے کہ ہم دوبارہ وہ غلطی نہیں کریں گے. اگر آپ نے دل میں سوچا ابھی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، بات کی پھر سوچیں گے، پھر دیکھی جائے گی، ایسا نہیں ہے. اگر یہ بات سوچ کے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو کتنی بری بات ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو کیا دھوکہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے نا. تو ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سچے دل سے معافی مانگنی ہے. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو یہاں اسی بات سے ایک اور بات نکل آئی کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو اسلامیات کی کتابیں ہیں وہ 2 ہیں آپ کے پاس. ایک کا نام ہے مطالعہ اسلام اور ایک کا نام ہے مطالعہ قرآن حکیم. اس میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے نا، تو اس میں ہمیں غلطیوں کی معافی، غلطی کرنا، انسان سے جب غلطی ہو جاتی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے نا، اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے، تو ان سے بھی غلطی ہوئی تھی. وہ انشاءاللہ ہم منڈے کو پڑھیں گے. وہ کتاب میں آپ کو منڈے کو دکھاؤں گی، کتاب کا تعارف کرواؤں گی، آپ کو دکھاؤں گی، اور پھر ہم اس میں یہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اور پھر کیسے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے غلطی کی معافی مانگی، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. تو یہ واقعات جو ہیں یہ ہم کہاں پڑھیں گے؟ مطالعہ قرآن حکیم میں. وہ میں آپ کو منڈے کو آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گی. وہ آپ کو باہر شاپ سے کہیں سے بھی نہیں ملے گی، وہ آپ کو اسکول کی طرف سے دی جاتی ہے. صحیبہ 1 منٹ میں ابھی آپ کو انمیوٹ کرتی ہوں. یہ مطالعہ قرآن حکیم آپ کو اسکول کی طرف سے دی جائے گی. تو ابھی آپ اسکول نہیں آ رہے، آپ لوگوں کے پاس کتاب نہیں ہوگی. جن کے پاس پرانی کتابیں ہیں، جن کے بہن بھائی پڑھ چکے ہیں، ان کے پاس ہو سکتا ہے ہو، لیکن آپ باقی سب کے پاس نہیں ہے. لیکن جب میں آپ کو سمجھاؤں گی تو میں آپ کو اسکرین شاٹ لے لوں گی، وہ بک میں، وہ آپ کو اسکرین پہ جب میں پڑھاؤں گی سمجھاؤں گی تو بک پہ اس میں بھی دکھاؤں گی، اور اس کے علاوہ گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی، تاکہ آپ اچھے طریقے سے پڑھ سکو، سمجھ سکو. تو ابھی تو آپ نے صرف سمجھنا ہے، اس میں کتاب میں ابھی فی الحال کام نہیں کرنا، تو آپ لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کتاب کے بارے میں آپ کو بتا دیا. ہم ہر ہفتے یعنی کہ پورے ہفتے میں 1 دن جو ہے وہ مطالعہ قرآن حکیم پڑھا کریں گے، باقی 3 دن جو ہے اسلامیات کی کتاب پڑھیں گے، مطالعہ اسلام، اور دوسری کتاب کا نام کیا ہے؟ مطالعہ قرآن حکیم. مریم اظہر بیٹا آپ کیا لکھنا چاہ رہی ہو؟ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہے؟ پہلے میں صہیبہ اور احمد حسن کی بات سن لوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میں آپ کو صہیبہ، عرش اور احمد حسن، یہ 3 بچے ہیں، ان کی بات سن لوں، پھر میں آپ سے ایک کوئز ہے، کوسچنز ہیں، وہ میں آپ سے پوچھوں گی. ٹھیک ہے جی صہیبہ. میم میں نے پوچھنا تھا کہ اگر ہمارے گناہ کم ہے اور ثواب زیادہ ہے تو جی، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اگر ہمارے جو ہیں نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کم ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈالیں گے. تو ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، تاکہ ہمارے نیک اعمال زیادہ ہوں. جی عرش. مس جی بیٹا. مجھے یہ پوچھنا تھا، آپ نے پڑھایا تھا ہمارے 2 ٹنڈے میں وہ فرشتے بیٹھتے، جی ایک سیدھے ہاتھ ٹنڈے میں اور ایک الٹے ہاتھ ٹنڈے میں، جی کہ وہ بیٹا. ہمیں دکھتے کیوں نہیں ہیں؟ بیٹا فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے نا، اس لیے وہ ہمیں نظر نہیں آتے.
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، اس لیے ہمیں وہ نظر نہیں آتے. تو میں نے آپ کو بتایا نا ایمان جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے دل میں ہے. ایمان کہاں ہے؟ ہمارے دل میں ہے. تو جب ایمان ہم نے کر لیا تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آتے ہیں؟ لیکن ہمارے دل میں ایمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہے، موجود ہے، وہ ہر جگہ ہے. ہوا ہمیں نظر نہیں آتی، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ہوا چلتی ہے نا. تو اسی طرح فرشتے ہمیں نظر تو نہیں Yes. آتے لیکن وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ان کا نام وہ کرامن کاتبین ہے، وہ ہمارے ہر اعمال کو لکھ رہے ہیں. جتنے بھی اعمال ہم کر رہے ہیں، جتنے بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، وہ فوراً لکھتے ہیں. تو اس لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے ہیں تاکہ وہ اچھا کام لکھے ہمارا. ٹھیک ہے، وہ ہر چیز کو لکھ رہے ہیں تاکہ جو انسان ہے نا وہ فوراً بدل جاتا ہے. ہم نے تو یہ نہیں کیا، یہ تو ہم نے اس طرح نہیں کیا تھا، ہم نے تو اس طرح کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ثبوت کے طور پر ہمارے پاس فرشتے بٹھا دیے کہ وہ سب کچھ لکھ رہیں گے. اور وہ کتاب پھر وہ قیامت کے دن ہمیں دکھائیں گے کہ یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، آپ نے اس وقت یہ کام کیا تھا. انسان تو فطرتاً جھوٹ بول دیتا ہے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو لیکن اللہ تعالیٰ تو ثبوت پیش کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کو دکھا دیں گے کہ یہ دیکھو یہ کام تو آپ نے کیا تھا، ہے نا. چلیے احمد حسن آپ کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں. احمد حسن مس کیا سچ میں ہوگا اللہ اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ انشاءاللہ ضرور. جو مومن ہوں گے نا، آپ کو پتہ ہے نا مسلمان اور مومن میں تھوڑا سا فرق ہے. مس مسلمان بس جو یہی پوچھنا تھا. ہاں بالکل، شاباش، بہت اچھے بچے ہیں، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے. آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم جب علم حاصل کرتے ہیں تو اس پر عمل بھی کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. کرن فاطمہ، کرن فاطمہ، کرن فاطمہ بیٹا آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ یس مس. جی بیٹا بولیے. جو ہم انسان ہیں جب ہماری آخرت آ جائے گی اس ٹائم ہمیں تو پتہ چل جائے گا کہ ہماری آخرت ہوگی، جو کافر ہوں گے انہیں تو نہیں پتہ چلے گا. ہاں بیٹا شاباش، ویری گڈ، بہت اچھے سوال کر رہے ہیں میرے بچے. پتہ کیا، جو کافر ہیں ان کا تو اس بات پہ ایمان ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں بس دنیا ہے، ختم ہو گئی، ہم بھی ختم ہو جائیں گے. وہ تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہے، آخرت کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطاہر کو انمیوٹ کر رہی ہوں. مطاہر یس مس. جی بیٹا. مس جی بیٹا مس جی اگر بیٹا. مس اگر ہمارا گناہ اور ثواب دونوں سیم ہوئے تو ہم لوگ کس میں جائیں گے؟ اگر دونوں سیم ہوئے تو پھر جو ہے اس بات کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ ایک اچھے انسان ہو، آپ سوچتے اچھا تھے، تو جب تمام لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے نا. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقیناً جنت میں ڈالیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں. عبدالاحد، عبدالاحد جی بیٹا. عبدالاحد جی مس. جی بیٹا آپ کا ہینڈ ریز ہے. جب ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں تو جی. ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں کیا؟ جو جنت میں جائیں گے نا، جو لوگ مومن ہوں گے، جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ لوگ دیکھ سکیں گے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے. اور جو دوزخ میں جائیں گے وہ تو ویسے ہی اتنی تکلیف میں ہوں گے، تو دوزخ پتہ جو ہے بہت لوگ بری دوزخ جگہ میں ہے، وہ تو نہیں دیکھ سکیں گے. وہ تو جنت کی خوشبو کو بھی محسوس نہیں کر سکیں گے. وہ تو صرف اپنی تکلیف میں ہی رہیں گے، ان کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ کوئی فرشتہ جائے گا وہاں پر اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے. ایان، ایان، مجھے یہ پوچھنا ہے آپ یہ کاپی کے اندر کرنا ہے؟ کون سا بیٹا کام؟ بیٹا آپ کی آواز نہیں آ رہی.
اسمت زہرا، اسمت زہرا، اسمت زہرا آپ یس میم. جی بیٹا، یس میم. جی بیٹا بولیے. میم میں نے یہ آپ کچھ کام کروا رہی ہیں کیا اس میں سے بک میں سے؟ جی جی ابھی کرواؤں گی. ٹھیک ہے. میسم، میسم، جی میسم بیٹا. مس جی بیٹے. مس یہ جی جی. شیطان کون تھا؟ شیطان ابلیس تھا. وہ بھی ہم جب حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے نا مطالعہ قرآن حکیم میں، پھر میں اس کے بارے میں مس آپ کو سب بتاؤں گی. مس جی جی بولیے. مس جب ہم گرتے ہیں تو فرشتے نہیں گرتے؟ نہیں، فرشتے نہیں گرتے. فرشتے تو نوری مخلوق ہے نا، ہے نا. جی ٹھیک ہے. جی. مقدم، جی مقدم. مس جیسے ہمارے فرشتے ہماری ایک رائٹ سائڈ میں بیٹھے لیفٹ سائڈ میں ہاتھ میں اچھائی اور برائی دکھ رہے ہوتے تو ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ بیٹا وہ نوری مخلوق ہے نا میرے بچے، وہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتے، ہمیں نظر بھی نہیں آتے، بس ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہیں، ہے نا. مس اگر ہم سارے ثواب کریں گے کوئی گناہ نہیں کریں گے تو ہم کو کون سی جنت ملے گی؟ جنت کا اعلیٰ مقام ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایان دانش، ایان دانش. مجھے یہ پوچھنا ہے، اگر نوری مخلوق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی. ٹھیک ہے. تو وہ روشنی سے بنے ہوئے ہیں. تو جو چیز روشنی سے بنی ہوئی ہوتی ہے، جو نور سے بنی ہوتی ہے، اسے ہم نوری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مریم، جی مریم. جی بیٹا. جی جی بیٹا. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، پوچھیے بچے. میرے پاس مطالعہ اسلام میں دوسری والی بک نہیں ہے صرف. بیٹا وہ آپ کے وہ پاس آپ گروپ نہیں پہ ہے. سینڈ کر دیں گی؟ جی جی وہ میں آپ کو جب بھی پڑھاؤں گی نا، میں اس کا اسکرین شاٹ آپ کو دکھاؤں گی تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے. اوکے مس، تھینک یو. ویلکم. چلیے اب صویبہ، صویبہ آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ اور بیٹا ایک دفعہ آپ پوچھا کریں پھر تاکہ دوسرے بچوں کو بھی موقع مل جائے نا. جی صویبہ میم بولیے. جی جی. میم آپ کسی دن ہم سے نعت سنیں گی؟ چلے انشاءاللہ پہلے ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے نا، پھر ہم لوگ نعت بھی سنیں گے. جی جمائمہ نے لکھا ہوا ہے میم، جو انسان دوزخ میں جائے گا وہ قتل قیامت تک. بیٹا قیامت کے بعد تو جو زندگی ہوگی نا جمائمہ، وہ پوری ہمیشہ کے لیے ہوگی. اس کے بعد تو قیامت کا سلسلہ ختم وہ شروع ہی نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، بس وہی زندگی ہوگی. ٹھیک ہے. تو وہ جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، اور جو دوزخ میں جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہوگا. عبدالاحد. جی بیٹا بولیے. عبدالاحد بولیے بیٹے. جی بیٹا 10 منٹس رہ گئے ہیں. چلیے اب میں آپ سے، احمد آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ جی بولیے پوچھے. جی جب قیامت آئے گی تو ایک پل ہوئے گا، ٹھیک ہے، وہاں ایک سب سے زیادہ پتلی رسی ہوگی، اس پر سے چل کر جانا ہوگا. جس کے گناہ زیادہ آئیں گے وہ دوزخ میں گرے گا، جو دوسرا آگے جانے کا راستہ ہوئے گا وہ جنت کا گیٹ ہوئے گا. ویری کیا یہ گڈ. سچ بات ہے؟ جی بیٹا جن کے اعمال اچھے ہوں گے نا، جن کے نیک عمل زیادہ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے. اسے پل صراط کہتے ہیں، پل صراط میں سے گزرنا پڑے گا.
शाबाश, मेरे बच्चों को तो सब कुछ बहुत कुछ पता है. अब आपने और अपने घर वालों के साथ डिस्कस करना है ना. अच्छा, मुकद्दम ने पूछा है कि पानी पिलाने का कितना सवाब है. बेटा पानी पिलाने का बहुत ज्यादा सवाब है. कुछ ऐसे होते हैं सवाब हम गिनती में नहीं बता सकते कि इससे 10 नेकियां मिलती हैं, इससे 20 नेकियां मिलती हैं, है ना. तो जो हम जितने अच्छे तरीके से जितने दिल से पिलाएंगे अल्लाह ताला उतना सवाब दे देगा. मुअज्जम, मुअज्जम बेटा अब मैं सिर्फ मुअज्जम को अनम्यूट करूंगी, उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है. ठीक है जी. मुअज्जम बेटा आप बोलिए. मुअज्जम बोलिए. मुअज्जम आपको आवाज आ रही है? मुअज्जम, मेरा ख्याल है मुअज्जम को आवाज नहीं आ रही है. चलिए अब हम एक सरगर्मी करते हैं. मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप मुझे उसका जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा. मैं अनम्यूट नहीं करूंगी, फौरन फौरन आपने मुझे जवाब देना है ताकि मेरे पास जवाब आ जाए. देखती हूँ किसका जवाब सबसे पहले आता है. मैसेज करना है आपका. ये इबारत किस यकीन का हिस्सा है, यानी कि ये जो मैं पढ़ूंगी ये किस यकीन का हिस्सा है. दुनिया का खात्मा किस में आएगा? इस यस मिस। जी बेटा आप कुछ कह रहे थे. मिस मैं आपको बोल रहा था कि उर्दू वाला काम हमें सेंड कर दीजिएगा। सेंड कर चुकी हूँ बेटा मैं. वेरी गुड. इस्मत ज़हरा का आ गया है आखरत. वेरी गुड, यानी कि आखरत पर ईमान. जबरदस्त. क्लैपिंग आपके लिए इस्मत ज़हरा. वेरी गुड. जन्नत और जहन्नुम, जमाइमा का भी आ गया. वेरी गुड. जन्नत और जहन्नुम का ताल्लुक किससे है? अब नंबर 2 का जवाब दीजिएगा. नंबर 1 का तो इस्मत ज़हरा और जमाइमा का आ गया. वेरी गुड. जमाइमा का सबसे बड़ा पहले आया क़यामत. जन्नत और जहन्नम. वेरी गुड. ये मुकद्दम जन्नत और जहन्नम आखिरत होगा, रोज़े क़यामत. वेरी गुड. मुतहर का आ गया. वेरी गुड. वजाहत. वेरी गुड. चलिए ठीक है, शाबाश, समझ में आ गया आपके. हिदायत और रहनुमाई नंबर 3. साहिबा का भी आ गया. हिदायत और रहनुमाई. हिदायत और रहनुमाई जो है वो ठीक है अल्लाह ताला का भी सही है, लेकिन हिदायत और रहनुमाई किसके जरिए भेजी अल्लाह ताला ने? ठीक है, इसमें अल्लाह ताला भी आ सकता है, किताबें भी आ सकता है. अल्लाह ताला की क्या किताबें भी और रसूलों पर ईमान, इन तीनों में हमें हिदायत और रहनुमाई मिलती है. जी मुकद्दम. हमजा, हमजा क़यामत हिदायत और रहनुमाई में नहीं आएगा बेटा. रसूल वजाहत सही है. वेरी गुड. अल्लाह ताला. वेरी गुड. अल्लाह सुब्हान ताला. वेरी गुड. अब्दुल राफे का आ गया. मानूर. वेरी गुड. रसूल भी आएगा. चलिए शाबाश. अब है कुरान मजीद. वेरी गुड. मुताहिर का आ गया. अल्लाह ताला की किताब, यानी कि किताबों पर ईमान. वेरी गुड. जमाइमा का आ गया. वेरी गुड. हादिया, हादिया बेटा अब तो हम बहुत आगे पहुंच गए. कुरान मजीद, किताबों पर ईमान. हमजा का आ गया. इस्मत ज़हरा का आ गया. वेरी गुड. चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं टाइम दे रही हूँ. नंबर 6 खत्म नबूवत. खत्म नबूवत किस पर ईमान? जमाइमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन किस पे? रसूलों पर ईमान. जमाइमा वेरी गुड. रसूलों पर ईमान. साहिबी का आ गया. वेरी गुड. जमाइमा का भी सही आंसर आ गया. इस्मत ज़हरा वेरी गुड. अब्दुल अहद, मुताहिर वेरी गुड. चलिए वेरी गुड. अब्दुल राफे. अच्छा अब देखिए, मैं सिर्फ लास्ट वाला पूछ रही हूँ, 11 वाला. महानूर मोहसिन का भी आ गया. अब्दुल्ला का भी आ गया. वेरी गुड. आखिरी देखिए, जो चाहता है करता है किस पर ईमान? जो चाहता है करता है. जी हाशिर आपका सही है बिल्कुल. वेरी गुड.
اللہ پر ایمان. احمد حسن ویری گڈ, اللہ پر ایمان. وجاہت کرن شاباش, ویری گڈ, شاباش. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو سب کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا, ارکان ایمان سمجھ میں آ گئے. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس مقدم ویری گڈ, ماہنور جی بالکل صحیح ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان. چلیے شاباش. اب آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے آپ کی کتاب میں موجود صفحہ نمبر 6 اور 7 پہ جو سرگرمی ہے, حاشر بیگ ویری گڈ. ٹھیک ہے, اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے, گھر کا کام کیا ہے؟ آخرت کے دن سے کون سا دن مراد ہے؟ ہمارے پاس 4 سوالات ہم کر چکے ہیں, آخری سوال موجود ہے جو ہماری کتاب میں ہے. آخرت کے دن سے کون سا دن مراد ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا نا آخرت کے دن سے کون سا دن مراد ہے. ٹھیک ہے جی, مریم مظہر بالکل ٹھیک. آپ نے اس سوال کا جواب کاپی میں لکھنا ہے, آخرت کے دن سے کون سا دن مراد ہے. ٹھیک ہے, کاپی میں لکھنا ہے. کاپی میں کام کرنے کا طریقہ آپ کو پتا ہے, کیسے کام کرنا ہے. 5 چیزیں آپ لکھیں گے. سیدھی طرف دائیں ہاتھ کی طرف آپ نے تاریخ لکھنی ہے, آج کیا ہے 9 جولائی. سینٹر میں بالکل درمیان میں آپ نے لکھنا ہے گھر کا کام, اور الٹے ہاتھ کی طرف آپ نے دن لکھنا ہے جمعرات. ٹھیک ہے, پھر موضوع ہے آپ کا, کیا ہے موضوع؟ عقائد اسلام. آپ لوگوں نے بہت اچھا کام لکھ کے مجھے سینڈ کیا ہے, ویری گڈ, ویل ڈن. تمام بچوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. اور موضوع کیا ہے آپ کا؟ ارکان ایمان. ٹھیک ہے, یہ 5 چیزیں لکھیں گی, اور اس کے بعد آپ نے سوال لکھنا ہے آخرت کے دن سے کون سا دن مراد ہے. یہ آپ کام کر لیں گے, آپ کا کتاب آپ کی کاپی کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا. اچھا, وجاہت کے پاس یہ کتاب نہیں ہے. وجاہت آپ بیٹا کوشش کر کے کتاب لے لیجئے. ٹھیک ہے, میں بک پیجز آپ کو سینڈ کر دوں گی. میں یہی کہی تھی, میں بھول رہی ہوں کہ کون سا بچہ تھا. وجاہت ہے. ٹھیک ہے وجاہت, آپ مجھے میسج کر دیجیے گا تاکہ آپ کے نمبر میرے پاس آ جائے. شاید میرے پاس ہے بھی, آئے آپ کا, آپ نے کام کر کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے, میں دیکھ لیتی ہوں, میں آپ کو بک پیجز سینڈ کر دوں گی. اچھا, باقی بچے دیکھ لیں. صفحہ نمبر 6 اور 7 کھولیے. یہاں پر سرگرمی کے اوپر آج کی تاریخ لکھیے جلدی سے. کتاب میں آج کی تاریخ لکھیے اور HW لکھیے. ہوم ورک دونوں پیجز پہ آپ نے آج کی تاریخ لکھنی ہے اور ہوم ورک لکھنا ہے. وجاہت آپ کو میں بک پیجز سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میسم کا بھی آ گیا میسج. اللہ, ویری گڈ. ٹھیک ہے بیٹا, سب کو سمجھ میں آ گیا. سرگرمی میں آپ نے ہوم ورک لکھ لیا, آج کی تاریخ لکھ لی 9 جولائی جمعرات, سب نے لکھ لیا. اور آپ نے ان سوالوں کے, یہ خالی جگہ ہیں. پہلا ہے مختصر جواب دیں. آپ نے ان سوالوں کے مختصر جواب دینے ہیں. جب تک ٹائم ہے میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتی جاتی ہوں. جب ٹائم ختم ہو جائے گا, کلاس اوور ہو جائے گی, تو باقی آپ نے خود پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے, چلے میں آپ سے, آپ کے کوئی کوشچنس ہیں تو میں آپ لوگوں کے سن لیتی ہوں. حمزہ اور کرن فاطمہ مجھے نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں, آپ مجھے بتائیے. آپ یہ بک پیجز خود پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, سب بچے بک پیجز خود پڑھ لیں گے. خالی جگہ پر کرنی ہے, مختصر جواب لکھنے ہیں, اور ذہنی آزمائشیں. آپ کو ارکان ایمان اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے.